बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यऊदुस सलाम तबारकत व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सिलसिला हमको नसीब फरमाया हुआ है कि हम हफ्ते में ये एक आध घंटा बैठ के अल्लाह ताला की बातों की तज़किरा कर लेते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन लेते हैं। तो ये सब तज़किरा, ये सब जिक्र जो है, ये इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि वक्त कहाँ पे लगाया, तो उसमें ये घंटे जो है ये हमारी कमाई में शुमार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी जो अहम बात है इस वक्त की वो ये है कि इसमें हमारी नीयत ये होती है कि हम अपनी दुनिया को दीन के मुताबिक कर लें, अपने अमाल को सही कर लें और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें। तो ये नीयत बहुत बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत के साथ हमारी जितनी भी कोशिश है, चाहे वो जितनी भी मामूली है, चाहे वो जितनी भी कमज़ोर है, उसकी बड़ी अहमियत हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों के अंदर मज़ीद इखलास नसीब फरमाएँ, हमारे इरादों के अंदर मज़ीद पुख्तगी नसीब फरमाएँ और हमारी नज़र को मज़ीद बुलंद फरमाए, हमें आला ज़ौक़ नसीब फरमाए, हमें दीन के मुकाबले में किसी मकाम के ऊपर मुतमईन ना होने दें, हमेशा आगे बढ़ने वाला फरमा दें। आमीन। और अपनी मदद हमारे साथ फरमा दें और हमें कबूल फरमा दें। आमीन। सबसे पहले हमेशा की तरह इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये याद दहानी के लिए होता है। रेपिटेशन कई दफ़ा ज़रूरी होती है कुछ चीज़ों में और वो बेफ़ायदा नहीं होती। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि ज़िंदगी के मामलात को हम दीन के मुताबिक करें और इसलिए हम दीन को सिर्फ सरसरी हैसियत ना दें। सरसरी हैसियत अब हम सब समझना शुरू हो गए इंशाअल्लाह। सरसरी ये है कि चलो कोई काम हो गया तो हो गया, नमाज पढ़ ली तो बस चलो बहुत है। अहमियत दें। नमाज जब शुरू हो रही है तो हम देखें क्या वाकई नमाज को अहमियत दे रहे हैं। बुजुर्ग थे, उनके बारे में सुना कि वो जब नमाज का वक्त होने लगता था वो सारे साथियों से अपने कहते थे चलो अब नमाज की तैयारी करते हैं। और उनकी नमाज की तैयारी का मतलब ये नहीं होता था कि वजू करें उठ के मस्जिद जाए, बल्कि ये था कि अपने जहन को फारिग करें और जहन को नमाज की तरफ मुतवज्जह करें कि हम अल्लाह ताला से मिलने जा रहे हैं, उनके सामने पेश होने जा रहे हैं। तो ये होता है किसी चीज़ को अहमियत देना। जैसे अभी आज इस बारे में बात हुई कि हम वक्त अल्लाह ताला को याद रखें। हमारे सेशन में भी ये बात हर दफ़ा रिपीट होती है। ये चीज़ इतनी आसानी से याद नहीं रहती, इतनी आसानी से हासिल नहीं होती कि हम हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखें। कभी कोई खुशी मिलती है हम उस खुशी में बह जाते हैं, कभी कोई गम आता है तो उस गम के अंदर हम डूब जाते हैं, गलती करने का हमारा इम्कान होता है। लेकिन हर वक्त ये इस्तेज़ार है ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरे साथ है, ये आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्गों की सोहबत से हासिल होता है। सोहबत एक इंतहाई अहम चीज़ है और यहाँ पर मैं ये बात इंशाल्लाह तफसील से भी करेंगे किसी मौके पर, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन एक अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम से जो लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे या दीन के किसी भी प्रोग्राम से जो लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने 24 घंटे को भी एहतियात से गुजारते हैं। ऐसी जगहों पर, ऐसे हालात में, ऐसी बातों के ऊपर जो अल्लाह ताला से गाफिल करते हैं उसमें नहीं गुजारते। 24 घंटे की हिफाजत करनी होती है। इसमें अगर आप गपशप भी लगा रहे हैं दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, तो उसमें नीयत ये रखें कि ये मैं रिश्तेदारों के हुकूक पूरे करने के लिए, अपने दिल को खुश करने का हक पूरा करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसमें गीबत ना हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें कोई फहश गोई ना हो, उसमें कोई फ़ुज़ूल बात ना हो। तो इस तरह से ज़िंदगी को गुज़ारना, अगर ये हमारी तरतीब बन जाए तो दीन के जितने काम हैं उनसे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये है कि हमने आधा घंटा, 1 घंटा ये बातें सुन ली बरकत के तौर पे और उसके बाद फिर अपने कामों से निकल गए, गली में खड़े होके गपशप लगाना शुरू कर दी, किसी की ग़ीबत कर ली, किसी का कुछ और कर लिया और मादियत के ऊपर, मटीरियलिज़्म के ऊपर हमारी नज़र रही कि मतलब मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, मेरे पास बड़ा मकान आ जाए। देखिए वो ज़रूरत की हद तक सुन्नत दर्जे में काम करना, बेहतरीन काम करना, इसकी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। लेकिन उस सब के अंदर नियत अल्लाह ताला की रज़ा की और दीन की सरबुलंदी की हो, ये दूसरी चीज़ है। ये उसमें शामिल होगी तो वो दीन बनेगा। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दें। तो हमारा मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत हासिल करने की हिर्स करना।
جیسے ہم دنیا کی ہرس کرتے ہیں نا کہ نمبر سب سے زیادہ آ جائے، ہمارے ٹیسٹ میں ہم سب سے فرسٹ آ جائیں، ہمیں انعام مل جائے، ایڈمیشن بہترین جگہ پر ہو جائے، اس طرح آخرت کی ہرس ہونی چاہیے کہ جنت ہمیں سب سے بڑی والی مل جائے. اور اس کے لیے کون سا راستہ ہے؟ نمبر اچھا لینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کون سی اکیڈمی ہے جہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پروفیشن کون سا اچھا ہے جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جنت بڑی حاصل کرنے کے لیے کن سے ملنا پڑے گا، کن کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، کیا کام کرنے پڑیں گے، یہ بھی حرص کے ہونے کا علامت ہے، نشانی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی فکر نہیں کرتے نا کہ ہمیں کہاں سے ملے گی، بس مل جائے گی، تو پھر ہمیں حرص نہیں ہے. اور زندگی کو دوزخ سے بچانے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کرنا. تو آج ہم ایک چیز اسائنمنٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، اس پہ سب غور کریں. ہم کو لکھ کے بھیج دیں تو اس کا سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ جب ہم شیئر کریں گے نا اس کو سمرائز کر کے سارے پوائنٹس کو سب لوگوں کے، تو ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کا سب کو فائدہ ہوگا. یہ سوال ہے یہاں پہ کہ مجھے آخرت کی حرص سے کیا چیز غافل کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال سب اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں. ہم نے بات کی نا کہ آخرت کی یا دین کی حرص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی حرص ہونی چاہیے. اور وہ حرص ظاہر ہے، نظر آتا ہے کہ ہم میں نہیں، دنیا کی حرص آتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کوشچن مارک ہے، ہم سوچیں کہ مجھے آخرت کی حرص سے کیا چیزیں غافل کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے تھنکنگ پروسیس کا فلو چارٹ بنایا کہ آپ غور کریں کہ کیا آپ کی خواہشات اور توجہات، ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں، آپ کی جو اٹینشن ہے، امیجیٹ اٹینشن ہے، وہ صرف دنیا کی نعمتوں اور ضروریات کی طرف ہے، یا آخرت کا بھی خیال آتا ہے، یا جنت بھی لینی ہے، دوزخ سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس طرح کبھی خیال آتا ہے 24 گھنٹے کے اندر، یا صرف دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ یہ کھا لیں، وہ پی لیں، فلاں چیز دیکھ لیں، فلاں سے مل لیں، گپ شپ لگا لیں، اس طرف ہوتا ہے. ایک تو یہ غور کرنا ہے اس پہ، یس یا نو لگانا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ویئر آر وی اسٹینڈنگ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں آخرت کا خیال آتا ہے کہ ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. اچھا، یہاں پہ یس یا نو ہو گیا. تو اگر یس ہے تو کیا آخرت کے اندر صرف دوزخ سے بچنے کا خیال ہے، یا جنت بھی بڑی والی چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اعلیٰ جنت چاہتے ہیں. کہ دوزخ سے بچنے کا خیال ہے تو بہت اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ابھی حرص والی بات نہیں ہے، ابھی ضرورت والی بات ہے کہ ہاں دوزخ سے بچ جائیں، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کریں. اور جو شخص دوزخ سے بچ جائے اس کو عظیم کامیابی نصیب ہوگی. قرآن شریف کے اندر ہے، یہ فوز عظیم ہے، عظیم کامیابی ہے. تو یہ دوزخ سے بچنا بھی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہے ہماری. ہماری حرص کیا ہے؟ کہ ہم جنت کے اعلیٰ ترین مقام حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین مقام حاصل کریں. اس کو بھی دیکھنا ہے یس یا نو میں، کہ کیا ہم آخرت کے اعلیٰ ترین مقام کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ملنے چاہیے. دیکھیں، ایک تو ہے نا اس کے لیے کام کرنا، بھی کام کرنے کی بات نہیں، بھی خیال کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں خیال آتا ہے کہ ملنے چاہیے. کہ ہمیں آخرت کی بڑی جنت کی خواہش اسی طرح سے ہے جس طرح اچھے نمبر لینے کے لحاظ سے ہے، یا بڑا مکان بنانے کے لحاظ سے ہے، یا سب میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگنے کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہوگی، یس یا نو میں، اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آخرت میں اعلیٰ ترین جنت لینے کی خواہش ہے تو اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. پہلی چیز تھی خواہش، اور اب آ گیا اس کی پریکٹس، اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. اور اگر اپنے عمل میں کمی پاتے ہیں یا خواہش میں کمی پاتے ہیں تو پھر دوبارہ غور کریں کہ سارا دن توجہ جو ہے وہ جائز دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ، دیکھیں جائز دنیاوی ضرورتیں الگ چیز ہیں، کہ امتحان دینا، اس کے لیے پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے، نیند پوری کرنی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں سے کرنی ہے تاکہ دل خوش ہو، رشتہ داروں سے ملنا ہے. لیکن ان کے علاوہ توجہ کہاں رہتی؟ میں نے کہا ساری جائز چیزیں ہیں. اچھی باتوں میں بہت خیال رکھیں. گپ شپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے، غیبت کی جائے، کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، اور یا کوئی بھی اس طرح کی بات کی جائے، فحش گوئی کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گپ شپ سے مراد یہ کہ دل خوش کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنا، بے شک اچھے اچھے لطیفے سنائیں، ٹھیک ہے، دل خوش کر کے اٹھ جائیں، لیکن ضرورت کی حد تک. تو جب ضرورت کے علاوہ کس صرف دل رہتا ہے، ٹی وی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہے. گانا سننے کا دل چاہتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ پڑے رہنے کا، وہ آپ کی نیند 7-8 گھنٹے کی پوری ہو گئی، بس سوتے رہنے کا دل چاہتا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں کہ ضرورت کے علاوہ، دنیاوی ضرورت، جائز ضرورت کے علاوہ کن چیزوں میں دل لگا رہتا ہے. اور اگین میں کہوں گا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری اسائنمنٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہم سلائڈس کو انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. اس کے اوپر آپ لکھیں، تحریر لکھیں، بغیر نام کے بے شک بھیج دیں. ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ بڑا اچھا ایک ڈاکیومنٹ بن جائے گا جس کا کہ سب کو فائدہ ہوگا. اور جب یہ چیز انٹرنیٹ پہ آئے گی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کو فائدہ ہوگا، جس میں ہم سب کا حصہ پڑ جائے گا. تو اس نیت سے ہی لکھ لیں، اور اپنی ترقی کی نیت سے بھی لکھ لیں. آمین. طرز زندگی صرف نیک کام کرنا
اور ہر کام کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرنا۔ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بس رہبانیت کرے، وہ بیٹھ جائے، اس نے دنیا کو چلانا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بہترین تربیت کرنا، کہ نفس قابو آ جائے اور ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ بہترین تربیت یہ چیز ہے، اس کے لیے بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جو لوگ ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کا طریقہ کیا بتایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا کہ تقوی تمہیں صادقین کے ساتھ ہونے سے ملے گا۔ تو اس لیے یہ تقوی جو ہے یہ صادقین کے بغیر نہیں مل پائے گا۔ بیٹھے ہوئے ہیں گناہگار اور غافل لوگوں کے بیچ میں، اور توقع یہ کریں کہ ہمارے پاس صرف دعا کرنے سے یا صرف کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لینے سے تقوی حاصل ہو جائے گا، نہیں، یہ پریکٹس والی چیز ہے، یہ اس کے دل سے ملتی ہے جس کے دل میں یہ موجود ہو، یہ خالی کتاب سے نہیں ملے گی اور یہ برے ماحول میں نہیں ملے گی۔ تیسرا کام، ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور کوششوں کے باوجود جو غلطی ہو جائے اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا۔ تو دیکھیں یہ آئیڈیل اسٹیٹ ہے، ہم اس پہ ہر وقت فٹ نہیں اتریں گے، پتہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ہر کام صرف نیک کام کریں، اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ممکن۔ تو جو اس میں کمی ہوگی نا اس پہ ہم کانشیس رہیں گے، اس پہ معافی مانگتے رہیں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہماری منزل ہے، اسی پر ہم نے پہنچنا ہے کہ ہم میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کمی کوتاہی پہ معافی مانگتے رہیں، تو یہ ہماری منزل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے 3 چیزوں کی، کہ پہلی چیز یہ تھی کہ اپنی بہترین تربیت کرنا، دوسرا بہترین علم حاصل کرنا۔ بہترین علم حاصل کرنا دنیا کے لحاظ سے بھی ہے کہ بہترین یونیورسٹی سے، بہترین پروفیسر سے، بہترین کتابوں سے حاصل کریں، اور دین کے لحاظ سے بھی ہے کہ ہم بہترین علماء سے حاصل کریں، بہترین مسلک سے حاصل کریں۔ 2 چیزیں ہو گئی، تعلیم، تربیت اور علم۔ تیسری چیز کہ اس کو حاصل کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، صرف اپنے اوپر کر کے قانے نہیں ہو جانا، بلکہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے دنیاوی جہہ بھی حاصل کرنی پڑے تو حاصل کرنی ہے۔ دنیاوی جہاں سے مراد ایک دنیاوی سٹیٹس حاصل کرنا پڑے، کیونکہ جس آدمی کا سٹیٹس زیادہ تو اس کے لوگ بات زیادہ غور سے سنتے ہیں، تو وہ سٹیٹس بھی حاصل کرے آدمی، لیکن نیت اس میں کیا ہو کہ میں کام اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس کا محتاج ہوں، اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے یہ کام لے لیں گے، لیکن اگر میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کر دیا تو انشاءاللہ مجھے اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ چیز نصیب فرما دیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اور ہم نے اکثر بات کی کامیاب ترین تجارت کیا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، کموڈٹی ہوتی ہے جس کو آپ سیل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ یا پیسے لیتے ہیں یا کچھ اور لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کموڈٹی سیل کرتے ہیں، اور جس کو سیل کرتے ہیں اس سے آپ اس کے بدلے میں یا کیش لیتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی ہماری کموڈٹی ہے، اس کو ہم نے بہترین انداز میں کب استعمال کرنا ہے؟ جب ہم جنت حاصل کر لیں بڑی سے بڑی، اور دنیا میں بھی راحت اور آسانیاں حاصل کر لیں، تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور ہم سب اس کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے اور دنیا میں بھی راحت اور آسانی مل جائے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث شریف پچھلی دفعہ شیئر کی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تفسیر کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایک ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ سب نے غور سے سنی؟ کس کس کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیں گے ذرا؟ شاباش، بہت اچھی بات ہے محمد جواد صاحب کہ یہ ہمارا ہر دن ہمارا جو ہے وہ آخرت کے اندر ہمیں اور آگے کر، تو جب وہ آخرت میں قریب کرے گا دنیا میں خود بخود ترقی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم ہر لمحہ ہوشیار رہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے غفلت میں نہ ڈال دے، ہم اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہ، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈرتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے خوف کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں، تو کہیں ہم ہوشیار رہیں کہیں اس میں ہمیں نفس اور شیطان غفلت میں نہ ڈال دے، محتاط رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ انجانے میں نہ ہو جائے، تیار رہیں کہ کہیں کوئی نیکی کا موقع ہم کو مل رہا ہے اور اس پہ ہم عمل نہ کر پائیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہم کوئی خیر خواہی کر سکتے ہیں ہم، اور ہم اس کو غفلت میں چھوڑ دیں۔
اور شکر گزار رہیں کہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر برس رہی ہیں ان کا ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائی، اپنی نعمتیں نصیب فرمائی، گناہوں سے بچنا نصیب فرمایا یا ان کے اوپر توبہ نصیب فرمائی. تو ہوشیار، محتاط، تیار، شکر گزار اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اور ہم اپنا ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں، یعنی اپنے نیک اعمال کو اپنے آپ کو بڑا یا دوسروں سے بہتر سمجھنے کے لیے نہ کریں اور جرم میں مبتلا نہ ہوں، یا پھر نیک اعمال اس نیت سے نہ کریں کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا سمجھیں گے، میں بہت بڑا عالم فاضل ہوں، بہت نیک ہوں، اس لیے نہ کریں. اگر ایسا خیال ہے تو چھپا لیں، یہ ریا ہے تو نیک کام ہی چھپا لیں. جیسے کہتے ہیں نفل جو ہے وہ گھر آ کے پڑھنے چاہیے، مسجد میں نہیں پڑھنے چاہیے. اس پہ بہتری ہے کیونکہ یہ چھپا کے پڑھنے والی چیز ہے. آج جو ہم نے بچوں کی باتیں دیکھی سنی، اس میں سب سے پہلی بات جو صبح اسلامی مہینوں کے نام کے لحاظ سے ہوئی آج پہلے سیشنز کے اندر، تو اس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہماری ضرورتیں جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، دنیاوی ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی ضرورتیں جو ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس یہ سولر ایئر یا عیسوی سال ہے. اب 2022 شروع ہو گیا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک پلاس ہوتا ہے، جیسے کہ پیچکس ہوتا ہے، جیسے کہ گاڑی ہوتی ہے، جیسے کہ انجن ہوتا ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتا، وہ ٹول ہے. تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ایڈمنسٹریشن کی جو سائنسز ہیں وہ غیر اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز کسی انگریز نے ایجاد کی یا کسی رومی نے ایجاد کی یا کسی نے بہت پہلے پہیہ ایجاد کیا تو پہیہ غیر اسلامی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. دنیا کی تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے بنی، چاہے اس کو ایجاد کوئی بھی کر رہا ہو، مسلمانوں کی خدمت کے لیے بنی ہے، انسان کی خدمت کے لیے بنی ہے، تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی ہمارا سال ہے، اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹولی استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسلامی سال کو نہیں بھولنا، کیونکہ اس کی دینی حیثیت ہے، اس کی دنیاوی حیثیت ہے، اس کی دینی حیثیت ہے. تو اس سے محبت زیادہ رکھنی ہے، قبول اس کو کرنا ہے، استعمال اس کو کرنا ہے، لیکن کیونکہ اس کی دینی حیثیت ہے اس سے محبت زیادہ رکھنی ہے. تو جو ہمارا اسلامی سال ہے، ہجری سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا تھا اور یہ 1443 چل رہا ہے. اور اس کے بارے میں تفصیل تھی جو آج الحمدللہ گروپ کے اندر شیئر بھی کر دی گئی ہے کہ یہ سال کیوں فیصلہ ہوا کہ ہجرت سے، اسلامی سال ہجرت سے شروع کیا جائے. تو تفصیل انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہوگی، وہاں سے پڑھ لی جائے، بڑا اچھا مضمون ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، اور آج عامر جواد صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہماری توجہ مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس میں شاہ صاحب کا ایک بیان تھا، وہ سنایا گیا تھا لیکن اس کی آواز نہیں آئی تھی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو سنا دیں گے، اس کا ٹیکسٹ شیئر کر لیں گے یا اس بیان کو آڈیو کو گروپ میں شیئر کر لیں گے. تو ہر وقت توجہ رکھنے کے ذرائع، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ صحبت صالحین ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا طریقہ تو یہی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی ہم ایک دوسرے کی صحبت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ صالحین میں اس وقت تو اس طرح سے ہیں کہ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو یہ صحبت بھی اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ کسی صدیق کی صحبت حاصل کرنا، اس سے چیزوں میں مطلب سمجھے پر لگ جاتے ہیں، تیزی سے حاصل کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا چیز کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ ارکان اسلام کے اوپر توجہ دلانا، کہ صحیح طرح ان کو کیا جائے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو کیا جائے. اپنے اکثر اوقات میں دعا، ذکر و تسبیحات کرنا، اپنے روزمرہ کے معمولات کو سنت طریقے سے کرنا، درود شریف کی کثرت رکھنا. یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو مخلوقات میں ہیں، تمام مخلوقات میں، انسان، جن، ہر چیز کے اندر سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آخری چیز استغفار. استغفار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچتی ہے. اس کی اس کی مطلب اس کے اندر تہ در تہ معنی پوشیدہ ہیں، اپنی عبدیت کے، اپنی عاجزی کے، اللہ تعالیٰ کی غفاریت کے، اپنے کسی قابل نہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز عطا کرنے کے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. یہ عبادت ہے بہت بڑی. تو یہ ہم 1 2 3 4 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں جب آدمی مختلف اوقات میں یہ کرتا رہے گا نا چیزیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے. جب آپ لباس چینج کر رہے ہیں اس کی دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے نا. جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں اس کی دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے نا. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں. تجوید، اس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ انتہائی اہم کام ہے، اس کو سرسری انداز میں نہیں لینا چاہیے، اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے سیکھنے کی. کہانی میں کیا سبق تھے کہ جہاں بھی کسی سے کوئی نیکی کر سکنے کا موقع ہو تو ضرور کریں، ٹالے نہیں اس کو. کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچا لیں، آپ کے 5 منٹ خرچ ہوں گے، اگلے کا فائدہ ہو جائے گا.
دشمن کے ساتھ بھی احسان کر سکتے ہیں تو کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ شیر دشمن ہوتا ہے نا انسان کا، تو اس غلام نے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا تھا نا، تو دشمن کئی دفعہ دوست بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کی ایک آیت بھی قرآن شریف میں ہے کہ تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تو تم دیکھو کہ تمہارا بدترین دوست بھی تمہارا دشمن، تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن گیا ہے۔ تو دشمن کے ساتھ احسان کریں، اس میں ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی کے نفس کا علاج ہوتا ہے، کہ جس شخص نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہو اس کے خلاف دل میں بڑا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر موقع پڑنے پہ ہم اس کے کسی کام آ جائیں اور خالص اللہ کے لیے کام آ جائیں، تو دل کے اندر جو نفس کے اوپر اس کا وہ پڑتا ہے نا، زور پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے اس وجہ سے، تو اس سے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم نیک کام کریں۔ پھر آخری بات یہ کہ نیکی کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت تھی، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سبق آئے تھے وہ بتائے بھی گئے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اپنے بڑے لوگوں کے لیے تھوڑا سا جسٹ بیان کر رہے ہیں، اس کا لب لباب بیان کر رہے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی سختیاں یہ دونوں امتحان ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو غم ہے نا، یہ فضول چیز نہیں ہے، یہ لایانی چیز نہیں ہے کہ چلتے ہوئے آگے بس انسان کو پریشانی ہو گئی، بلکہ اس پریشانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو ضائع مت ہونے دو، کیونکہ جب کوئی غم آتا ہے تو تمہاری توجہات تمام فضولیات سے ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غم آتا ہے تو وہ دل کو ایسا ایسا مزمحل کر دیتا ہے کہ تمام فضولیات سے، گانے سننے سے، ٹی وی دیکھنے سے، گپ شپ لگانے سے، فضول گپ شپ، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اس کو دل کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر جو وہ سب کچھ زمین صاف ہو جاتی ہے نا اس غم کی وجہ سے، اس پہ آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، یا اللہ پھر اس غم کا کوئی علاج کرتے ہیں، تو وہ غم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیر کو دل سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھنا چاہتا ہو۔ جو مایوس ہو گیا نا اس غم میں، اس نے ضائع کر دیا اس اپورچونٹی کو۔ تو دنیاوی نعمت اور سختیاں دونوں امتحان ہے انسان کا، نعمتیں شکر کا امتحان ہے، اور جو سختیاں آتی ہیں وہ صبر کا امتحان ہے، اور یہ صبر ہوتا ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کو بھول کے اس غم کو برداشت کر اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف کا علاج مانگے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ تعالیٰ میری اس سختی کو مجھ سے دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نعمتیں ملنے پر غافل نہیں ہوتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہانی میں دیکھا کہ انتہائی بڑی زمین دی، رقبہ دیا، فصلیں دیں، باغات دیے، پھل دیے، سبزیاں دیں، اور بہت زیادہ مویشی دیے جو اس وقت کی دولت ہوا کرتے تھے، اور جب فرشتے نے اللہ اکبر کہا تو اس ایک اللہ اکبر کے بدلے میں سارا کچھ دے دیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دل جو تھا وہ ان چیزوں میں نہیں لگا ہوا تھا، دل اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کے استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دل اللہ تعالیٰ، تمام تر نعمتوں میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، تمام تر مشکلات میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، نعمتوں میں شکر ادا کریں اور اس کو استعمال کریں لوگوں کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ان سے دل لگا کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نہیں دوں گا کسی کو، تو میرے لیے کم ہوگی تو کیا ہوگا، جس اللہ نے پہلے دی دوبارہ دے دیں، اور سختیوں میں مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے تو رب نے مجھے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کا ذریعہ بناتے ہیں سختیوں کو، تو اس طرف متوجہ رہیں۔ اللہ کریم کے رزق کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل و کرم سے تمام مخلوقات کو پال رہے ہیں۔ وہ تھا کہ جب وہ کھانا کھلا رہے تھے نا مہمان کو، تو یہ پوچھ لیا تھا کہ آپ کا دین کون سا ہے، تو اس پہ مہمان ناراض ہو کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام مخلوقات کو پال رہا ہوں، تو اس تفصیل میں تھا یہ اس واقعے کی۔ اور مہمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے، مہمان سے اس طرح ملنا چاہیے، روایات میں اس طرح سے ہے کہ مہمان کو لگے کہ یہ میرا انتظار کر رہے تھے، میرے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح مہمان کا دل خوش کر کے اس کو بھیجنا چاہیے۔ اور یہ کس کے لیے کریں؟ ہم مہمان کے لیے کریں، اس کے لیے بھی کریں، لیکن سب سے بڑی نیت کم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مہمان کے اکرام کریں اور اس کو خوش دلی سے پیش آئیں اور اس کو خوش کر کے بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر پوری دنیا کو قربان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی علامت ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملے وہاں سے۔ آج ہم انشاءاللہ بہت اہم بات کریں گے دعا کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے دو دعائیں دیکھی ہیں اب تک قرآن شریف سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے،
ہر موقع پہ پڑھیں اس کو، خاص طور پر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری دعا تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار ہمیں صبر دیں، ثابت قدمی دیں اور کفار کی قوم پر ہماری مدد فرمائیں۔ تو اس دعا کو اس وقت زیادہ پڑھیں، ویسے تو جب مرضی پڑھیں، لیکن اس وقت زیادہ پڑھیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہوں، چاہے گناہ کے شدید تقاضے کی وجہ سے کہ بہت زیادہ خواہش ہو رہی گناہ کرنے کی، یا کسی دشمن کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو جیسے آج کل یورپ وغیرہ ہمارے پر دباؤ ڈال رہے ہیں نا کہ ہم اسلامی چیزوں کو چھوڑیں، تو اس وقت استقامت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو پوری امت کے لیے اگر ہم ہر نماز کے ساتھ یہ دعا اس نیت سے پڑھنا شروع کریں کہ امت کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے کفار کے اس دباؤ سے، کہ ہم اپنے اسلامی ممالک سے اسلامی نشانیوں کو مٹانا شروع کریں اور ان کو کفار کے حوالے کر دیں، دینی چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے اور کفار پہ غلبہ نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ پوری امت کی خدمت کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب کون اس دعا کو اپنی نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں اس نیت سے ہر مرتبہ پڑھے گا؟ ذرا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ ہمیں بھی تقویت مل جائے، ہمارا بھی خواہش پوری ہو جائے اور ہم بھی اس پہ شروع کر دیں کام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ پیغام آگے بھی پہنچا کہ اس وقت جو ہمارے اوپر دباؤ آ رہا ہے نا کہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑیں اور ہم کفار کے طریقے اپنائیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ خوشی خوشی ایسا کر بھی رہے ہیں کیونکہ ان کا اسلام کے ساتھ وہ تعلق علم کی کمی کی وجہ سے نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائیں۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے اچھے جاننے والوں کے لیے ہم دین کا صحیح علم صحیح طریقے سے حاصل کرتے رہیں اور نفس کے تزکیہ کی کوشش بھی کرتے رہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آدمی میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دعا کن کو نصیب ہوئی تھی؟ اگر ہم وہ واقعہ یاد کریں جالوت اور طالوت کا، تو یہ دعا ہم کو ان لوگوں کو نصیب ہوئی تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یعنی ان کا نفس پہلے ہی اتنا مزکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ماننا چاہتے تھے، تو جنہوں نے وہ پانی نہر والا نہیں پیا تھے، یہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہاں پہ دیکھ لیا جائے، اور اگر آپ پوچھیں گے جو لوگ پوچھیں گے ان کو بتا بھی دیا جائے گا، پہلے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب ہم آج دعا کی حقیقت کی بات کرتے ہیں، تھوڑی تفصیلی بات ہے، ہم کوشش کریں گے جلدی ختم کرنا، لیکن سب لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یہ آج ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا یہ کہ ہم تو دعا تو مانگتے ہیں مگر ہمارا وہ والا کام نہیں ہوتا، اس کے اوپر آج بات ہو رہی ہے، تو سب اس کو غور سے سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ادعونی استجب لکم، تو دعا کرو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے، شیطان بس پسا ڈالتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعا میں قبول کروں گا تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، آئندہ کبھی کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ دل سے نکالتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو دعا نہیں کرتا اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا دعا نہ کرنے والے کو، کیونکہ دعا عبادت میں شامل ہے، اور یہاں پہ کیونکہ دعا کے ساتھ عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ عبادت سے مراد عبدیت اور بندگی ہے۔ تو دیکھیں دوسری حدیث شریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز نہیں، کوئی عبادت نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میری اس مشکل کا علاج کائنات میں کسی کے پاس نہیں، صرف آپ کے پاس ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ آپ رب ہیں، پوری کائنات کو پالنے والے ہیں، ضروریات صرف آپ ہی پوری کر سکتے ہیں اور میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں تو وہ اپنی بے بسی، عاجزی اور محتاجگی کا اظہار کرتا ہے جو عبدیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی حقیقت اپنے پالنے والے کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے کسی آفیسر کے سامنے، کسی سرکاری آفیشل کے سامنے ہم درخواست دیتے ہیں نا کہ ہمارا پانی کا کنیکشن لگا دیا جائے، ہمارے بجلی کا وہ کنیکشن لگا دیا جائے. تو درخواست اپلیکیشن کہلاتی ہے نا وہ، تو یہ درخواست پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ تو جو وہاں پہ بیٹھا ہوا آفیشل، وہ تو سرکاری قوانین کے تحت مجبور ہے، اس کی سرٹن حد تک اس کی جو ہے وہ اتھارٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی تو ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے مانگنے جا رہے ہیں. تو جب ان سے مانگنے جا رہے ہیں تو جب اس کے پاس بھی اپلیکیشن دیں، پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں بجلی کے کنیکشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مدد فرمائیے گا، اس کو لگوا دیں. ٹھیک ہے، تو پہلے وہاں دعا کر لیں، پھر اپلیکیشن دیں. اب یہ اپلیکیشن ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کس نیت کے ساتھ دینا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ ہمیں ایک بڑے بزرگ نے سکھائے تھے. اللہ کریم حکیم ہے، یعنی ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور کوئی کام فضول نہیں ہوتا. ہم نے دعا کی ہے نا، اب ہم نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. تو جب دعا کر رہے ہیں تو ہم کیا نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر کام حکمت سے کرتے ہیں. اور جو آدمی حکیم ہوتا ہے کوئی کام فضول نہیں کرتا. تو جو کام فضول نہیں ہوتا، لایانی نہیں ہوتا، اس میں یقیناً یا تو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کام میں نہ فائدہ نہ نقصان ہوگا لایانی کام ہوتا ہے نا. تو جس کام میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کام کا کوئی مقصد ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ خود تو ہر فائدے نقصان سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو پھر اس کام کے اندر جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس کام کے ہونے کا، اس کے اندر مخلوق کا ہی کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا. اور اب ایک اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت فرماتے ہیں، اس کی بہت سے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، تو جس مخلوق سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، خاص طور پر مسلمان سے، تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا تو یقیناً فائدہ ہے اس کے اندر. تو دعا کے بعد جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا اس میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ بات ہمیں سوچ کے دعا کرنی چاہیے. نتیجہ جو بھی آ جائے، نتیجہ اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ بھی ہو تب بھی ہمارا اس میں فائدہ ہے. دیکھیں، یہاں سے بات سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ویسے ہوں. اگر ہم یہ گمان کریں گے نا، یا اللہ آپ تو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، میری ساری دعائیں قبول کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس میں میرا ہی فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ فرمائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیطان کے وسوسے میں آ کر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعائیں نہیں سنتے، تو بس پھر یا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں گمان کے مطابق ہوں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ الفاظ تو منہ سے کبھی نکالنے ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے قیامت آ جائے، بندے کے اوپر ٹوٹ جائے. یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں تھی، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے استجب لکم، میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری. اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے. یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ دعا بھی یاد کرنا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کیسا شک. پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم یقیناً اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگل میں اپنی گمشدہ چیز پا لیتا ہے. جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اب ایسا محبت کرنے والا رب جو ہے اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سخت گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر الزام لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ الزام کبھی نہیں لگانا، اپنے ہی ساتھ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. اب دعا قبول ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو تین صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جو اس نے کیا ہے اگر وہ چیز نہیں ملی جس کی دعا کی ہے اس نے، تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، اسے دنیا میں کوئی اور فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. میں نے جس چیز کی دعا کی وہ چیز اس کو نہیں ملی نا، اگر تو اس کا گناہ معاف ہو گیا، یا اس کے دنیا میں اس کو کوئی اور چیز دے دی گئی اس کے بدلے میں جو اس کے لیے بہتر تھی، یہ چیز بہتر نہیں تھی. تیسری صورت کیا ہے، اور سب سے اچھی صورت ہے ویسے، کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتی. ہمارے ایک ساتھی نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے اپنی بہت سی دعائیں جو پہلے کبھی ماضی میں مانگی تھیں اور وہ کام نہیں ہوا تھا، وہ کام اب ہونا ممکن بھی نہیں تھا کیونکہ وقت بڑا گزر گیا تھا، تو انہوں نے جذبات میں آ کے وہ ساری دعائیں دوبارہ مانگنی شروع کر دی، اس لیے کہ چلو یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی نا، ابھی بھی نہیں ہوں گی تو کم سے کم آخرت میرے لیے جمع ہو. ٹھیک ہے.
تو یہ ان کے جذبات تھے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کو اس سے زیادہ نصیب فرمائے جس کی انہوں نے امید رکھی تھی آخرت میں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خیر والا، عافیت والا اور مہربانی والا معاملہ فرمائے. آمین. پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں جو ہم نے دعا کی ہے بس وہی ہمارے لیے بہتر تھا. اگر وہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ چیز نہیں دی جو ہمارے لیے بہتر تھی، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 216 ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں دشوار محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل تمہارے لیے وہی بہتر ہو. اور آگے دیکھیں، تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تم محض بے خبر ہو. آپ نے دعا مانگ لی نا، جو مل گیا اس دعا کے بدلے میں وہی بہترین ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے خیر کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے خراب ہو، اور کچھ چیز تم اپنے لیے خراب سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اچھی ہو. تو اگر دعا کا نتیجہ فوراً نہیں آ رہا تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا مانگنا محبوب ہے اور مجھے یہ عبادت جاری رکھنی چاہیے، دعا کی عبادت. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. جو شخص یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ کام اتنے دن میں ہو جانا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام اتنے دن میں ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کے کام کتنے دن میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر دیر سے ہو رہا ہے تو اسی میں حکمت ہے. یا پھر یہ کہتا ہے یہ چیز میرے فائدے میں تھی، مجھے ضرور ملنی چاہیے تھی مگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. تو یہ بھی جہالت ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے فائدے میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کے ہر کام میں ہمارا فائدہ ہے. مسلمان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا بغیر مانگے ہم کو، اس سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں. اب ہم خود ہی نکل جائیں کسی اور طرف، شیطان کی طرف، ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی مسلمان رکھا ہے جو ان کی محبت کی ہم سے علامت ہے. یہ شیطان کبھی وسوسہ نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. جب تک ایمان قائم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے کبھی ہمارا خدا نہ خواستہ کسی دشمن کا بھی ایمان سلب ہو جائے. ٹھیک ہے، بس ہاں توبہ کرتے رہیں غلطیوں کے اوپر، توبہ کرتے رہیں غلطیوں کے اوپر. تو لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں، یہ اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ایسا شخص نادان ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ سے مانگنا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو کے اندر مشغول رہنا، اور گفتگو بھی کیسی سرسری گفتگو نہیں، بلکہ جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، بڑے توجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا مانگ، یا اللہ میرا یہ کام کر دیں، یا اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہوا، یا اللہ میرا یہ کام بھی کر دیں، یا اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لیں. تو گفتگو بڑی ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے، دل سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی گفتگو نصیب فرما دیں ہم کو. یہ شعر ہے، امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. امید نہ برانا سے کیا مراد ہے کہ میری دعا کا قبول نہ ہونا امید برانا ہے. ارے یہی تو میری خواہش تھی. ٹھیک ہے، کیا خواہش تھی؟ دعا قبول نہ ہو؟ نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ خواہش تھی کہ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہوں. جب اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں فرما رہے نا، ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہوں. یہی تو میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے باتیں کرتا رہوں. تو اگر ہماری دعائیں ہماری امید کے مطابق پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی یا دیر سے پوری ہو رہی ہیں، تو دعا کو توفیق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا توفیق ہم کو مل رہی ہے. ہم روزانہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں. ہم اپنی خواہش پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور مایوس نہ ہوں، بلکہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں. حضرت محمد شہید شفیع صاحب کے جو شیخ تھے نا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے بڑا آسان طریقہ بتایا تھا ولی اللہ بننے کا، کہ ہر موقع پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. گھر سے نکل رہے دعا کرو، گھر میں داخل ہو دعا کرو، کپڑے پہن رہے دعا کرو، کھانا کھا رہے دعا کرو. چھوٹی سے چھوٹی چیز کی دعا کر لو کہ یا اللہ میں نہانے جا رہا ہوں، پانی گرم آنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ پانی گرم نہ بند ہو جائے، اس کی دعا کر لو. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹا رہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹا رہا ہے
اس کے لیے وہ دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکائے اور وہ کھلے نہ. تو کتنا آسان طریقہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں, اللہ ہماری مدد فرمائے. اور آخر میں بڑا مختصر کہ ہم نے 3 باتوں کی بات کی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. نمبر 1 4 باتیں ہوگی. ایک جنرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, یہ پہلی بات ہے, جنرل بات ہے, یہ اوور آرکنگ کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں نافرمانی سے بچنا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, یہ آسان ترجمہ قرآن سے 10 آیتوں کا ترجمہ روزانہ پڑھ لیں. 10 نہیں پڑھ سکتے 5 پڑھ لیں, اس کی موبائل ایپ ملتی ہے وہاں سے پڑھ لیں. روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں, یعنی ترجمے کے علاوہ آدھا صفحہ 1 صفحہ روزانہ تلاوت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کردہ الفاظ ہیں قرآن شریف جو ہے نا, اس کی بڑی برکت ہے. اس کو الگ سے پڑھنا, اس کی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, حدیث سکھا چکے ہیں کہ عربی میں تلاوت کرنا بغیر معنی جانے اس کا بھی بہت فائدہ ہے. تو یہ دونوں کام کریں, معنی کے لیے الگ 10 آیتیں 5 آیتیں پڑھ لیں اور اس کا آدھا صفحہ 1 صفحہ الگ سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ابھی تک جو ہم نے کی, نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. تو نماز کے ساتھ جو نوافل ہے نا, جس کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ گناہ تو ہوتا نہیں. ارے گناہ نہیں ہوتا مگر ضروری تو ہے نا, اس سے ثواب تو بہت زیادہ ہوتا ہے, درجات تو بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں نا. تو وہ ضرور پڑھیں. جیسے ظہر کے ساتھ نوافل ہیں, مغرب کے ساتھ ابابین کی نماز ہے, تہجد ہے, عشاء کے ساتھ نوافل ہیں. اور جو نوافل نمازیں دوسری ہیں, اشراق کی ہو گئی, چاشت کی ہو گئی, زوال کی ہو گئی, ان سب کا خیال رکھیں اور کوشش کریں صدقے کے اندر, خیرات کے اندر, روزوں کے اندر نوافل کا اہتمام رکھیں. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں, آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.